हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम उस ख़बर का जिक्र करेंगे जिसको आपने रिवायती मीडिया पे तो आज चलते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे बाहर उसका ख़ासा चर्चा है और एक अफसोसनाक वाक़या है जब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शब कदर में इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल को उनके सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने गोली मार दी और जिससे वो जाँ बहक हो गए। और जब पुलिस से हमने बात की और जो फैकल्टी है और जो उनके दोस्त हैं उन्होंने बताया कि ये जो तालिब इल्म था ये धरने में गया हुआ था, आपको याद होगा मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरना, और वहाँ से ये वापस आया था तो स्कूल ने इसकी एब्सेंट मार्क की हुई थी और इस बात पर झगड़ा चल रहा था। टीचर ने रिफ्यूज़ कर दिया था तो मामला प्रिंसिपल तक पहुंचा था और प्रिंसिपल ने भी ये कहकर उन्हें इनकार किया कि जनाब आप चूँकि नहीं थे कॉलेज में तो लिहाजा हम आपकी प्रेजेंट मार्क नहीं कर सकते। उस बात के ऊपर झगड़ा हुआ और अपेरेंटली जो सामने एक वीडियो भी आई है उस कातिल की, उसने प्रिंसिपल को गोलियां मारी और कहा कि इन्होंने तौहीन मज़हब की है। एक नज़र पहले वीडियो पर डाल दीजिए। जब कत्ल करने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने क्या कहा। बार बार रता खूली थी कत्ल कम यारे कर अल्लाह मुबारक के चा मलामत कर मलामत या नमन में के शहबर आसानी ताने तो का सुझा रिशा वया मणा सईद शपक वाटा जरा पाकिस्तान उकळदा आओ बार होती एवढा जम नाही कळाय ना जबा सईद ठीक बरसो कोस नसता बल मर ना ना बखबल मिकड़ी जो कबूल को में नहीं अरे कार्ड हमरा का दार योशियर वाले पुलिस वाला ये वीडियो पश्तो में है और इसमें जो तर्जुमा उसका इस तरह यह है कि ये स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे बताया गया है कि अल्लाह की राह में कत्ल करने से मत डरो, मुझे सिखाया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई भी जो तौहीन मज़हब करेगा उसको कत्ल कर दिया जाए और चाहे जो भी उसके मुज़मिरात हों। अच्छा, जो ये स्कूल प्रिंसिपल हैं सरीर ख़ान, ये ख़ुद हाफिज़ कुरान हैं थे और इन्होंने पश्तो, अरबी और इस्लामियात में मास्टर्स किया हुआ था। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे अचानक मैं एक साल पीछे चला गया जब मशाल खान का वाक़या हुआ था और उस वक्त भी हमारा माशरा इसी तरह शौक हुआ था कि ये हमारे तालीमी इदारों में किस हद तक जगह हमारे माशरे को शौक होने का भी शौक हो गया अब तो। अच्छा, FIR में जाहिर है कि कोई FIR में उनके क्योंकि भांजे ने काटी है जो एक दूसरी क्लास में था प्रिंसिपल के, उसमें उन्होंने सिर्फ जिक्र किया है कि ऐसे उस स्टूडेंट ने मेरे वालिद साहब को गोली मेरे जो मामू हैं उनको गोली मारकर उन्होंने जहाँ बहक किया, 6 गोलियां मारी हैं और फिर इतराफ़ किया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने दूसरे तालिब इल्मों को जिन्होंने उन्हें उठाने की कोशिश की ताकि उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए उन पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उनके पिस्टल में गोलियां ख़त्म हो गई थी। अब ये ख़तरनाक बात ये है कि एक तो पिस्टल उसके पास आई, वो क्लास में मौजूद था, उसके पास ये तो बात नहीं है। और फिर जो प्रिंसिपल को लेके जा रहे थे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल तो रास्ते में आसपास अमल भी हुआ है कोई? हाँ, कोई रिएक्शन भी हुआ? कोई रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद वहाँ पे तालिब इल्मों ने और उसको पकड़ लिया है, पुलिस ने उसको वो किया, अहले मोहल्ला और जो प्रिंसिपल के पड़ोसी हैं और बाकी उन्होंने एहतजाज किया है वहाँ जा कर के और ख़ासा उस बात पे शोर मचाया जिससे दोबारा से एक बहस शुरू हो गई है कि भाई ये क्या लाइसेंस है, क्या देखो बिल लाइसेंस तो है ना यार। देखिए इस खबर के बाद एक उस्ताद को मारा गया, वो भी अपने तालिब इल्म से। तो अगर आपको गुस्सा महसूस हो, अगर आपको खौफ महसूस हो, आपको गम महसूस हो, ये सब जायज़ है। हैरान होने का आपको हक नहीं है, हैरान होने का हम में से किसी को हक नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ये तो होना ही था ना। अब हम इस तरह की भोली बातें ना करने लग जाए कि यार हमने सलमान तासीर के कत्ल से कोई सबक नहीं सीखा या हमने मशाल खान के कत्ल से कोई सबक नहीं सीखा या जो ब्लॉगर्स के ऊपर एक पूरी झूठी कैंपेन चली थी ब्लास्फेमी के, उससे हमने सबक नहीं सीखा। सबक तो सीखा है ना सर, यही तो है सबक। हाँ, कि आपने, और मैं इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकता यहाँ बैठ के कि वाकई कातिल का यही बिलीव था कि इसने ब्लास्फेमी की। चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, इतनी आसान हो गई हैं कि अब एक ये सेकंड ईयर का स्टूडेंट एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट ये फैसला करता है कि उसका जो हाफिज़ कुरान प्रिंसिपल है
وہ کس چیز کا مرتکب ہوا. اب یہ فیصلہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے اس سے بھی بدتر صورتحال ہے, کیونکہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے. ہو سکتا ہے اور اس طرح کے ہزار کیسز ہیں نا, ہو سکتا ہے بس غصے میں آ گیا, ٹپ میں آ گیا, ہو سکتا ہے پہلے سے ہی گنڈا تھا, اس نے گولی مار دی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے گولی مارنے کے بعد اس نے سوچا کہ یار یہی کور بہتر ہے, یہی کور. اچھا, اور یہ کور کیوں نہ ہو, آئی مین کیوں نہ ہو. کیونکہ یار مطلب آپ یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, قتل کیا بولو بلیسفیمی کی تھی, کلین چٹ, لائسنس ٹو کل, اور وہ لوگ احترام, اور وہ لوگ خوف اور احترام دونوں, اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کا نام ہی کبھی نہیں سنا, وہ آپ کے حق میں جلسے نکالیں گے, آپ کے حق میں جلوس نکالیں گے, کیس فری لڑیں گے, پریشر ڈالیں گے کورٹ کے اوپر, جج کے اوپر. اگر آپ کو پھانسی ہو گئی, آپ کے نام پہ مزار بنے گی, اور اگر آپ رہا ہو گئے تو آج کل تو میرا خیال ہے پھر ایم پی اے ٹکٹ پکی ہے نا. ہاں بالکل. تحریک لبیک کی جانب. اچھا, یہاں پر یہ کیونکہ یہ کہا گیا کہ تحریک لبیک کا ہی کارکن تھا, اور مطلب اس سے متاثر تھا, اور انہی کے کہنے کے اوپر فیض آباد دھرنے میں بھی گیا تھا. میری بات ہوئی ابھی وہیں لوگوں سے شب قدر میں, انہوں نے کہا کہ 1 سال کے دوران خاصی کانفرنس وغیرہ یہاں تحریک لبیک کی ہوئی ہیں شب قدر میں, جس میں بار بار وہی ماحول بنا ہے نا. تو اب یہ پرنسپل جو ہے, ان کی 3 چھوٹی بیٹیاں ہیں, ایک چھوٹا سا بیٹا ہے, تو ان کو وہ کیا فیملی, ان کو کیا جواب, ان کو کون جواب دے گا؟ ریاست جواب دے گی جو ہزار کی نوٹ بات کی ہے. یہ بلیسفیمی ایکوزیشن کو ایف آئی آر میں شامل نہیں کیا گیا, شاید یہی وجہ ہے, اور میں بالکل سمجھ سکتا ہوں کیوں یار. بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, ابھی اور بھی ٹکٹیں کاٹنی ہوتی ہیں لوگوں کو, ایک ٹکٹ تو کاٹ لی نا, صحیح بات, اگر کاٹی. یار دیکھیں اگین, اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار دیکھو آج پروفیسر ہے, کل کوئی پولیٹیشین یا کوئی گورنر ہوگا, کیونکہ وہ بھی ہم نے دیکھ لیا, کل کیا ہوگا سر, کل آپ ہوں گے, کل میں ہوں. لیول جو ہے آپ دیکھیں گریجولی کس طرح بڑھتا جا رہا ہے. مثلاً ہمارے دور میں توہین مذہب تھی اگر کسی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی یا احادیث کا مذاق اڑانے کی کوشش کی, نعوذ باللہ, وہ اسے بے حرمتی کہتے تھے. چیزیں ہوتے 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 اب اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں کہ اگر آپ کسی کے فقہ پہ وہ تبصرہ کر دیں جو اسے پسند نہیں ہے, وہ بھی توہین مذہب کے اس میں آ گیا ہے. اب لیول یہ آ گیا ہے کہ اگر میں خادم حسین رضوی یا کسی اور عالم کی تقریر پہ کچھ نقطے اٹھا دوں تو وہ بھی بلاسفیمی کے بریکٹ میں آ گیا ہے. چیزیں یہاں تک تو پہنچ گئی ہیں. یہ آج ہی میں ہاتھ آئی ہے ناموس رسالت اعلیٰ عدلیاتی فیصلے جج صاحب نے بچھائی ہے, اور جو بھی ان کیسز میں انٹرسٹیڈ ہے, میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ضرور کتاب پڑھیں. ہم بھی انشاءاللہ اس کو آج شروع کریں گے. اور اس سے 2 سال پہلے سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا کہ بھائی اتنے لوگ فالس ایکوزیشنز میں ابھی تک جیل میں چلے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, خدا کے لیے اس کے بارے میں کچھ کرو. آپ اگر ان کی رہائی کے لیے راشد رحمان, یاد نہیں ہے آپ کو راشد رحمان, کیا ہوا تھا راشد رحمان کے ساتھ؟ آپ اگر ان کا وکالت نامہ بھریں گے آپ خود گستاخ, آپ پھر گستاخ, اور پھر کوئی بھی آپ کو مار سکتا ہے. اور دیکھیں اگین, یہ تو ہم فیض آباد کی بات کریں, فیض آباد تو یار کل کی سٹوری ہے یار, ہم حیران ہونے کا حق نہیں ہے. اور یہ آپ نے کہا ہے نا کہ یہ پھیلتی جا رہی ہے. سر آگ پھیلتی ہے نا, آپ کے کمرے میں لگے, پھر پڑوس کے کمرے میں لگتی ہے, پھر پوری بستی کو آگ لگ جاتی ہے, اور محلوں تک پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میں اگر یہ سوچوں کہ میرے گھر تک نہیں آئے گی, زرار کا گھر جلے گا, وسعت کا گھر جلے گا, تو میری اگر آپ کا محل ہے پہاڑ پر تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں. اگر کوئی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, ہمارے محل تو نہیں ہے. ان کا خیال ہے جس روز یہ آگ ادھر پہنچے گی, کیونکہ یہ مسئلہ ہماری فیوچر جنریشن کا ہے نا, ہمارے بچوں کا ہے, ہمارے آپ کے سب کے بچوں کا ہے. اب ایک سلوشن اس کا جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ریاست اگر چاہے تو اس آگ پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا یہ ایک سلوشن ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریاست کس منہ سے اس آگ پہ پانی ڈال سکتی ہے جس نے بذات خود, جس کے اداروں نے اس کو اپنی بقا اور اپنے شارٹ ٹرم مفادات کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا ہے.
وہ کیسے قابو پائے گی، اور کیا وہ لوگ جن پہ قابو پایا جائے گا وہ پلٹ کے تانا نہیں دیں گے کہ بھائی صاحب آپ ہی تو فلاں فلاں کیس میں تو آپ نے بھی یہی نہیں، اور کون سا قابو یار، دیکھیں بڑا بہترین ہتھیار ہے نا اس وقت تک جب آپ کے خلاف استعمال ہو. اور کیوں سپریم کورٹ چیخ رہی تھی، کیوں شوکت عزیز صدیقی سے صاحب نے یہ بات کی کہ بھئی کس طرح آپ نے معاہدہ کر لیا یار، معاہدہ کر لیا، آرمی چیف کا نام ڈال دیا آپ نے یار، مطلب یہ آپ اتنے ہائیسٹ لیول پہ آ کر کے آپ 2000 لوگوں کے آگے آپ نے سرنڈر کر دیا، جنہوں نے 20 دن آپ کے جو دارالحکومت ہے اس کو روک کے رکھا. یہ تیر وہ ہے کہ جو لوٹ کر بھی آتا ہے اور پھر میلاد بھی کروانا پڑتا ہے. یہ چیز بالکل ایک وقفہ لے لیں آپ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے. ابھی کرنی ہوگی نا سر، اپنی صفائی بھی تو پیش کرتے ہیں. وقفہ لیں. ویلکم بیک. ہم ذکر کر رہے ہیں شب قدر میں آج جو واقعہ ہوا ہے، جس میں ایک اسکول پرنسپل کو توہین مذہب کے نام پر اس کے اپنے ہی طالب علم نے ہلاک کر دیا. اور مشال خان کا جب کیس ہوا تھا اور آج جو یہ واقعہ ہوا ہے، جس تیزی سے اس دوران جو اور زیادہ چیزیں ریجڈ ہوتی گئی ہیں، تو ضرار بتائیں گے، کیونکہ ضمنی انتخابات میں بھی ہم نے ایک فینومینن دیکھا. اگین نیشنل اسمبلی سے شروع کر لو. نیشنل اسمبلی سے شروع کر لیں. نہیں، آپ کیپٹن صفدر ابھی بھی آپ کیپٹن صفدر کی تصویر دیکھیں تو جا کے ممتاز قادری کے مزار پر جا کے دعا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دھرنے کو جسٹیفائی کیا تھا. اچھا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے نا کہ یار مطلب ان کو بھی خوش رکھو. کیرٹ اینڈ سٹک. کسی نے منہ کہتے ہیں نا کہ رننگ ود دی ہیئرز اینڈ ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈز، تو ایسا بھی بندہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اچھا شہباز شریف صاحب بھی کوئی کم پیچھے نہیں. ہاں، انہوں نے تو دھرنے کو دھکیلا. اور ابھی جو انوگریٹ کیا ہے غازی علم شہید چلو صحیح ہے، وہ بھی ایک سگنل ہی ہے نا سر. وہ مطلب میں نہیں خیال کہ وہ اپنی وہ لبیک کو یہ کہنے کے لیے کہ پاجن یہ ہے. اچھا ہونا کیا ہے کہ ان کا کوئی فائدہ کم ہوگا لیکن لبیک کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اور وہ گراف تو آپ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں. دھرنے سے پہلے صحیح بات NA 120 میں کتنے ووٹ؟ 12,000 نہیں 14,000. NA 1 میں چکوال میں کتنے؟ نہیں، اس کے بعد NA 1 ہوا تھا پشاور. NA 1 اور چکوال میں چکوال میں تو 16,500 ہو گیا. 16,500. چکوال میں جو کیمپیننگ ہوئی تھی کس بنیاد پر ہوئی تھی وہ سر؟ ہاں، جو بڑی پارٹیاں PTI کا کینڈیڈیٹ ہو یا نواز کا کینڈیڈیٹ ہو، وہ سب میرا خیال ہے وہ باری وہ گئے تھے ان جو بھی ہے مساجد میں، انہوں نے حلف نامے دیے تھے کہ جناب ہر ایک کو مطلب 97% جس ملک میں مسلمان ہوں، ایمان جو ہے ہر ایک نے پہلے کینڈیڈیٹ نے رینیو کروایا. بالکل. اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ صاحب ٹھیک ہے کہ ہم پھر غور کریں گے کہ ہماری برادری آپ کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے. تو ہر رہنما کو یہ کرنا پڑا. اور یہ فینومین یہاں رکنا نہیں ہے، کیونکہ جنرل الیکشنز میں تک پہنچنے تک یہ ایک ایسا ایشو ہوگا جس کو لبیک تو سب سے زیادہ وہ کرے گی ہی ایکسپلائٹ، لیکن باقی پارٹیاں بھی پیچھے نہیں رہنے کی. پتہ ہے کبھی نا مطلب اپنی پرانی باتوں پہ ہنسی آتی ہے. لوگ ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا پاگلوں کی طرح، کون سنتا ہے کہ یار یہ دیکھیں مطلب آپ بطور سیاستدان ایک دوسرے کے ریکارڈ کو کرٹیسائز کریں بے شک، ایک دوسرے کو کرپٹ کہیں بے شک، غدار ودار نہیں کہنا چاہیے. اب تو میں دل چاہتا ہے میں کہتا ہوں کہ یار پلیز ایک دوسرے کو غدار ہی کہہ دیا کرو. گستاخ کہنے سے تو بہتر ہے، گستاخ کہنے سے تو بہتر ہے. غدار کیونکہ اتنا کامن وہ ہو گیا نا، تو پھر وہ غدار 2.0 از بیسیکلی غدار 2.0 از گستاخ. بالکل. اب یہ بھی کامن ہو گیا ہے، تو اب اس کے آگے ہم کیا ملے گا ہمیں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بعد تو وہی ملے گا جو یہ ہوا ہے. اس کے بعد پہلے مار دیں، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کو پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. اچھا جی آپ نے خود ہی سرنڈر بھی کر دیا، پھر آپ جائیں گے، آپ کو VIP ٹریٹمنٹ ملے گی تھانے میں، اور جب آپ جیل جائیں گے ظاہر ہے تھانے میں ملے گی، کوئی تھانے دار تو پاگل نہیں ہے. اور کیا، بالکل. ہاں تو وہ چاہتا ہے کہ گھیراؤ ہو، جلاؤ ہو. ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کے اور اسی پرنسپل کی لاش پر اب دیکھنا لبیک پارٹی والے جا کر کے کیا اپنی دکان چمکائیں گے. اب انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، مگر مشال خان بھی ہوتا ہے کہ اس کا جو کیس ہے وہ بگاڑنے کی جتنی کوشش کی گئی وہ نہیں بگڑ سکا. ٹھیک ہے، تو
یہ بھی چیزیں ساتھ چلتی ہیں. یہ بھی ہے you're quite right. پکڑے گئے اس میں اور ٹرائل وہ ہوا ہے. اقبال خان صاحب اب آج کل لنڈن میں انہوں نے وہ ایک اسپیچ بھی بڑی انسپریشنل کی. وہ ہمیشہ سے یہی کہتے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے بعد کوئی دوسرا مشال نہ ہو, لیکن آج ہم کیا ان کو جواب دیں. سریر خان جو ہیں ینگ پرنسپل ہے یار, ہی واز 45-46, اور مطلب 3 چھوٹی بیٹیاں, ایک چھوٹا بیٹا, لرنڈ, 3 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں. جس طرح کے لوگوں کو ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں معاشرے میں ایسے ہی لوگ چاہیے, ایسے ہی ان کو آگے لے جاتے, اور انہی کو ہم اپنے ہاتھ سے جو ہے. آپ کو پتا ہوا کیا, اب مجھے نہیں پتا کہ ڈیٹیلز کیا ہیں, وہ تو کل پرسوں آئی ہوں. آپ پتا ایک سینیریو پہ بات کر سکتے. ہوا یہ ہوگا کہ یہ لڑکا جو ہے قاتل ہے, یہ اس نے ٹیچر سے کہا ہوگا صاحب میں 3 دن کے لیے گیا تھا فیض آباد, تو وہاں آپ کو پتہ ہے دھرنا ہے اور جتنے بھی پروانے ہیں وہ سب جمع تھے, تو ظاہر ہے کہ میں بھی ثواب کے طور پہ گیا تھا وہاں, تو میری جو چھٹی ہے اس کو ایبسنٹ مارک نہ کریں, اس کو پریزنٹ مارک کر دیں. انہوں نے کہا ہوگا یار وہ ایک الگ چیز ہے, وہ آپ کا ذاتی فعل ہے, یہ ڈسپلن کا معاملہ ہے. اور یہ اس کے بعد گیا ہوگا پرنسپل کے پاس اور ان سے کہا ہوگا کہ یہ معاملہ ہے, تو انہوں نے کہا یار اس کو یہی ہوا ہے, یہ تو دونوں چیزیں مکس مت کرو, یہ الگ چیز ہے وہ الگ چیز ہے. وہ بچہ جو اس دھرنے سے اٹھ کے آیا ہوگا اس کے ذہن میں ہوگا کہ اچھا تو یہ مجھے اس جگہ جانے کی سزا دے رہے ہیں جہاں خاتم النبیین کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا مقام ہے, اور اس دھرنے کے مقابلے میں ایسے 1000 کالج اور ایسے 1000 پرنسپل قربان. اس کے ذہن میں مجھے لگتا ہے کہ ایسا چل رہا ہوگا. بالکل یہ سینیریو اگر وہ ہوتا تو وہ کیوں ایبسنٹ مارک ہے, تو اس کو نہیں, اس نے اس بات کو بھی توہین سمجھا ہوگا کہ اس بات پہ آبجیکشن کر رہے ہیں کہ تو گیا تو کیوں گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ دھرنے کے مخالف ہیں, اگر آپ دھرنے کے مخالف ہیں تو آپ خادم رضوی کے مخالف ہیں, قاتل کے مخالف ہیں تو آپ اسلام کے مخالف ہیں. یہی جو آپ یہی آپ کہہ رہے ہیں. بالکل سر, اس کا کلمینیشن نکل آیا. اور مطلب اب یہ بھی کہنے کا یہ بھی کہنے کا کیا فائدہ ہے, کیونکہ جو قتل کرنے والے ہیں وہ ان چیزوں کو تو نہیں سنتے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ چین بھی جائیں, اور اس بندے نے اپنے استاد کو قتل کیا. صحیح بات, اللیجڈلی اسی حضور پاک کے نام پر. اس سے زیادہ کوئی بڑی بلاسفیمی ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا, لیکن میری نظر میں تو یہی ہے نا سر, میری نظر میں تو یہی ہے. اور ایک آخری بات کی, جو آپ نے مشال خان کی کیس کی بات کی نا یار, چاہتے تو ہم یہ تھے کہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیس پرسیو ہوا یار, ایکسیپٹ فار 1 پرسن سب حراست میں, اور آپ کی بات بھی ہوتی ہے اقبال صاحب سے ساتھ کے, اور حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ان کے اپنے سارے وعدے پورے نہیں کیے, کیس سے وہ پھر بھی مطمئن ہیں اب تک, انشاءاللہ ہمیشہ رہیں. فیصلہ بھی آئے گا. یہ ہونا تو چاہیے تھا نا کہ کچھ خوف بیٹھتا. یہاں پر تو مجھے ایک رتی خوف نہیں نظر آ رہا ہے, اس لیے this is one off case, this is exception. یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے کہ ہر شخص کی مشال خان کی طرح ہی تحقیقات ہوں, اس لیے خوف نہیں ہو سکتا. دوسرا, اچھا اب ہم نے اس کو ریپ اپ کرنا ہے, مجھے بتا دے, تم نے بھی کہا کہ امید نہیں ہے, لیکن کیا where do we go from here, کوئی سلوشن ہے؟ آگ میں جائیں گے بہت سارے, نہیں آگ میں تو جلیں گے ہی, بس یہی ہے, لیکن کیا کوئی پانی ڈال طریقہ ہے؟ سر اس کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے کہ جسے پانی ڈالنا ہے وہ تو خود جو ہے اس کو استعمال اس پہ تیل ڈال رہا ہے وہ. یہی تو ہے, بالکل. ہم کیا بیٹھ کے کریں گے یار؟ نہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جب ریاست, ہماری حکومت, یہ ساری جس طرح سے یہ پسپا ہوئے تھے اس چھوٹے سے دھرنے کے سامنے, بس صحیح ہے, ہوتے چلے جا رہے ہیں, کوئی پسپا ہوئے تھے نہیں, ہوتے چلے جا رہے ہیں. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. میرا تعلق ہے ایک چھوٹے سے شہر سے. نصف صدی پہلے جب میں پہلی جماعت میں داخل ہوا تو اس وقت ایک عام کلچر تھا محلے میں کہ میں بات سنتا تھا کہ استاد کے پاس بچے کو لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ صاحب چمڑا آپ کا, ہڈیاں ہماری. اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر جب ہم اسکول میں گئے, میں تو سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں, تو یہ بھی کوئی ایسی تعرض والی بات نہیں تھی کہ استاد جو ہے سرزنش کرنے کے لیے سوٹی جو ہے یا ڈنڈا جو بھی ہوتا تھا, چھڑی, اس سے جو شرارتی بچے ہوتے تھے یا
جو کام نہیں ہوم ورک نہیں کر کے لاتے تھے ان کو ایک ایک چھڑی مار دیتا تھا تو انہیں کان ہو جاتے تھے کہ صاحب کل جو ہیں آنا چاہیے اور ماسٹر صاحب بہت سخت ہیں، اور ایک یہ روزمرہ کی بات تھی۔ اب یہ چیز گریجویٹ کرتے 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 اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ تمیز نہیں رہی کہ سرزنش کہاں ختم ہوتی ہے اور تشدد کہاں شروع ہوتا ہے، اور تشدد کی حدود کہاں بڑھ کے موت کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو میں واقعہ اب بیان کرنے جا رہا ہوں، نہ یہ پہلا ہے اور نہ یہ آخری ہوگا، تازہ ترین ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے، ساحلی علاقہ بن قاسم، وہاں ہے ایدو گوٹھ۔ اس کے ایک مدرسے سے خبر آئی ہے کہ ایک بچہ 10 سالہ محمد حسین وہ استاد کی پٹائی سے ہلاک ہو گیا۔ اسباب یہ ہیں کہ یہ جو بچہ تھا یہ سختیوں سے تنگ آ کے بار بار مدرسے سے بھاگتا تھا، اور والدین اس کے پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، اور ان کے جو استاد ہیں قاری نجم الدین صاحب ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ آخری بار اس بچے کو انہوں نے اتوار کو قاری صاحب کے حوالے کیا۔ بچے نے پھر بھاگنے کی کوشش کی۔ قاری صاحب نے اس کا علاج یہ کیا کہ اس کو مار مار کے ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کر دیا، قاری صاحب کے اعتراف میں سن لیجئے۔ نجم الدین کیوں مارا تھا بچے کو؟ اس کے گھر میں خود ہی کام بھیجا تھا، ہاں یہاں کہ اس کو سزا دیں، زیادہ تھوڑی دیر بعد چلا فوت ہو گیا۔ تو آپ نے کیا مارا تھا اسے؟ بس یہ پائپ سے ڈنڈے سے مارا تھا۔ پائپ سے ڈنڈے سے مارا؟ کیا سبق یاد نہیں کر رہا تھا یا کیا کر رہا تھا؟ نہیں، بس وہ وہاں نہیں رہا تھا، بھاگ رہا تھا سبق، یعنی گھر پہ ماں کو والدہ کو مارا تھا، ہاں تو گھر سے پہ انہوں نے بھیجا کہ اس کو مارو، سنبھالیں، سزا دیں۔ ہاں، تو آج صبح پھر جو ہے نا بھاگا تھا وہاں سے، تو پھر جو ہے نا اس کے والد سے اس کی امی نے فون کیا، پھر اس نے کہا کہ دوبارہ اس کو سزا دیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ٹیوشن سینٹر میں وہاں پہ بند کریں اس کو۔ آپ قرآن پاک پڑھاتے ہیں اس کو؟ جی۔ اچھا چلے، قاری نجم الدین نے اس 10 سالہ بچے کو مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ والدین کا کیا کردار ہے؟ والد نے قاری صاحب کے خلاف مقدمہ درج کرانے اور پوسٹ مارٹم تک بچے کا کروانے سے انکار کر دیا، اور قاری صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم معاف کرتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے ہم نے اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں دے دیا اور اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ اب اس پہ آئی اسٹیٹ حرکت پہ جو ایس ایچ او ہیں بن قاسم کے دھنی بخش مری، انہوں نے بتایا، یہ بی بی سی میں تفصیل سے رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ نے اپنی مدعیت میں، جبکہ کوئی والی وارث بچے کا تیار نہیں تھا، اپنی مدعیت میں 322 پی پی سی کے تحت مقدمہ درج کر کے پوسٹ مارٹم بھی کروایا، اور قاری نجم الدین کو گرفتار کرنے کے بعد ان کا 3 روزہ ریمانڈ لے لیا گیا ہے۔ اب بچوں سے نرمی یا سختی، یہ آپ ایک الگ بات ہے، خود انسان گیج کر لیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تشدد کی حد کیا ہونی چاہیے؟ کیا اسلام بچوں کو کس حد تک سرزنش کی اجازت دیتا ہے؟ مثلا 7 سال کا کہا جاتا ہے کہ بچہ اگر ہو اور نماز نہ پڑھے تو اس کو سرزنش کرو کہ بھائی وہ نماز پڑھنا شروع کرے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عملی مثال یہ کہ جس نبی کے کاندھے پہ حسن اور حسین سواری کرتے تھے اور وہ نبی گھوڑا بن کے انہیں سواری کراتا تھا، مجھے ان کے دور میں یا بعد کے دور میں جو تعلیم دیتے تھے صحابہ کرام دیتے تھے، کوئی ایسی مثال مجھے نظر نہیں آتی کہ بچوں کو سرزنش سے آگے بڑھ کے تشدد کی سرحد میں نشانہ بنایا گیا، اور صرف اس لیے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے یا کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ تشدد بھی کس قسم کا، تشدد بھی کس قسم کا؟ امین، میں نے، آپ سب نے ہم نے دیکھی ہوں گی ٹارچر وکٹمز کی لاشیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اور ایک زمانے میں تو کراچی میں روز کا سلسلہ تھا نا، یہاں سے کوئی لاش مل رہی ہے، ڈرل، کرنٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کی پیٹ دیکھیں، ہم یہاں پہ تو ہم بلر کر کے چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر پوری اوپر سے نیچے لے کر نیل۔ 10 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، مطلب کوئی 100 بار مارا ہوگا، ہڈیاں توڑ دی، انٹرنلی پھیپھڑے پھاڑ دیا اندر سے۔ تشدد بھی ایک بہت چھوٹا لفظ لگ رہا ہے مجھے تو آج۔ جی اچھا، فروری 2017 میں
हुकूमत सिंध ने एक कानून पास किया कॉर्पोरल पनिशमेंट के जी कोई भी मदरसा हो या सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो उसमें बच्चों को फिज़िकली नहीं पीटा जाएगा। अब पिछले 1 साल में मुझे नहीं लगता कि कितने स्कूलों तक ये होगा। आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आती रहती हैं पंजाब के छोटे शहरों की और कस्बात की कि जो टीचर है बिल्कुल उसने अच्छा मुर्गा बनाना, अच्छा चूँकि मैं खुद मुर्गा बनना तो कुछ नहीं है अब, चूँकि मैंने एक छड़ी भी खाई है लिहाजा मैं हालांकि अब आज ये भी गैर कानूनी है मगर मैं चलो छोड़ो ठीक है यार, लेकिन जो वीडियोज़ आती हैं उसमें जिस तरह 3rd डिग्री टॉर्चर टीचर बच्चों पे छोटे बच्चों पे कर रहा है वो सोशल मीडिया पे आए दिन वीडियो आती रहती है। के प्रिंसिपल की आई थी, आपको याद होगा वो जो छड़ियों से जो मार रहा है। देखिए इस तरह की वैसे वसत कह रहे हैं, इस तरह की इतनी वीडियोस हैं, इतनी कहानियां हैं कि आप चाहे भी तो आप अगर हर दिन का शो पूरा ही डेडिकेट कर देना सर फिर भी ना काफी। यही तो मसला है। तो यही गुस्सा इतनी नफरत कहाँ से आती है मुझे समझ नहीं आती, कहाँ से आती है? क्या इन पर ये किया गया था तो ये आगे कर रहे हैं? क्या ज़ैनब वाले केस में भी यही सिलसिला था? मतलब क्या? अच्छा ज़ैनब वाले केस से याद आया, एक ख़बर आज के अखबार में है कि यहाँ कराची में ही गुलिस्तान जौहर में है मदरसा दारुल उलूम, पुलिस ने वहाँ के एक हैं कारी मोहम्मद सलीम साहब, उनको गिरफ़्तार किया है। उन पे मुकदमा एक 14 साल तालिब इल्म है, उनके वालिद ने ये मुकदमा दर्ज कराया है कि उन्होंने मेरे बेटे के साथ जिनसी ज़्यादती की है। अभी ज़ाहिर है कि ये इल्ज़ाम साबित होना बाकी है, टेस्ट वेस्ट होंगे, लेकिन ये है। अच्छा ये तो ख़बर है, अच्छा ये भी पहली नहीं है और आखिरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ज़ैनब केस को अगर आप देख लें तो बच्चियों का ज़ाहिर है कि मामला है, नाजुक मामला होता है तो उन पे एक हाईलाइट होती है। एक बड़ी छुपी हुई क़यामत है कि 9 उम्र बच्चे लड़के मेल, यस सर बिल्कुल, अगर वाकई फिगर्स सामने आ जाए तो मुझे लगता है कि बच्चियों के से कई गुना ज़्यादा उनकी तादाद होगी, इसलिए कि बच्चियों की नक़्ल व हरकत तो बहरहाल महदूद होती है, बच्चे आम तौर पे होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल बच्चे हैं वो हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन या मुशक्क़त करने वाले जो बच्चे हैं, उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता हमें पता ही नहीं, किसी को नहीं मालूम। ये आपको याद है मैं रोशनी हेल्पलाइन वालों से बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही बात की थी। उन्होंने कहा था कि सर आप अगर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ना फीमेल रेप पर, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये बॉयज़ पर जो सेक्सुअल अब्यूज़ है वो किस हद तक है। अच्छा फिर इसको जो है कोई सीरियसली इसलिए नहीं लेता कि ख़ानदान ज़ाहिर छुपाता है, समाज में ये बात फैले या किसी तफ्तीशी अफसर के पास आप लेके जाएं तो सबसे पहले वो लतीफ़ा समझेगा, हंसना शुरू कर देगा, पूरी गुफ्तगू को नॉन सीरियस करेगा, मजाक में उड़ा देगा। तो इस बात को क्राइम ही नहीं समझा जाता और ये एक खामोश क़यामत है जो अंदर ही अंदर बीतती रहती है। हाँ, और शायद इसके अंजाम हम देख रहे हैं, ये जो सारे केसेस हमारे सामने, नफ्सियाती केसेस जो आ रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और आज कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर हसन ज़फ़र आरिफ का एक ताज़ियती रेफरेंस हुआ, जिनका इंतकाल हुआ था 10 रोज़ कबल। उनका क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद थी तो आज वहाँ पर जो फैकल्टी है और सब ने मिलकर एहतमाम किया कि वहाँ उनका रेफरेंस किया जाए। वहाँ एक सहाफ़ी भी पहुँचे, ट्रिब्यून से उनका ताल्लुक़ था, फवाद हसन उनका नाम था। वो रेफरेंस अटेंड करके बाहर निकले, वो उनके शागिर्द भी थे इत्तफाक से, जो बाद में मुझे बताया गया। वो बाहर निकले और बाहर अपने दोस्त को छोड़ करके वो खुदाफिज कह के जा रहे थे तो 2 कहा जाता है सादा लिबास वालों ने उनको पकड़ा और अपने साथ ले गए और जा कर के जो कुछ उनके साथ हुआ एक घंटे के बाद उनको छोड़ दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि उनको चपेड़ें वगैरह मारी गई और धमकियाँ भी दी गई। सारा कुछ जो वो लिखते थे आगे आके तुम जो कुछ लिखते हो क्यों लिखते हो। मेरी उनसे बात हुई, ट्रॉमेटाइज हैं ज़ाहिर है, और जो वाक़यात माजी में भी हुए हैं उनका ये कहना है कि उन्हें जो कराची यूनिवर्सिटी में ही वाक़ एक रेंजर्स का जो दफ्तर है वहाँ ले जाया गया और इंट्रोड्यूस भी कराया गया कि हम रेंजर्स पर्सनल हैं अब, और इस पर बात हुई। तो ये ख़बर है और अच्छी बात है कि खैर आफियत से वापस आ गए। हाँ, अच्छी बात है कि
اچھی تو نہیں شاید, لیکن کم از کم کھلے عام ہوا, آپ کو پتا ہے کہ کس نے اٹھایا تھا اور کیا ہوا. بالکل, اکثر ہمیں یہ بھی نہیں پتا لگتا. میں بڑی ان پاپولر بات کروں اگر آپ مائنڈ کرو نا یار. دیکھیں کچھ حقائق ہیں, ٹھیک ہے, بالکل یہ انفارمیشن اور پروپیگنڈا وار کا دور ہے. بالکل آپ خود بھی ٹارگیٹ ہیں, آپ ٹارگیٹ بھی کرتے ہیں, آپ اس کو 5th جنریشنل وارفیئر کہیں یا 6th جنریشنل وارفیئر کریں. بطور صحافی ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے. اینڈ فار سیکورٹی ایجنسیز جو آج کل ایک طرح سے پیرانوئڈ فریم میں ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ حد تک وہ پیرانویا جسٹیفائڈ بھی ہے نا سر. آپ دیکھ رہے ہیں نا نیو یارک ٹائم میں فری بلوچستان, کہیں فری کراچی. فرام اے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو یو گیٹ پیرانوئڈ. لیکن دشمنوں کو کی منصوبوں کو ٹالنے کے چکر میں آپ خیال کریں کہ آپ مزید دشمن تو نہیں پیدا کر رہے. ہاں, لیکن اس کا کاؤنٹر پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اعزاز سید کا بھی ایک قصور تھا, مطیع اللہ جان کا بھی ایک قصور تھا, احمد نورانی کا بھی ایک قصور تھا, یا طہا صدیقی کا بھی ایک. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو میرے نیریٹو کے اگینسٹ چلے گا وہی دشمن ہے, وہ ملک دشمن ہے. سر اگین یہ دیکھو, یہ بھی in a way blasphemy charge ہے نا, گھوم پھر کے یہ بھی اور یہ بھی اسی لائن سے چلتا ہے, اور یہ بھی جو چیز ہے یہ پھیلتی جاتی ہے, اور یہ بھی ہم اور جو صحافی ہیں زیادہ تر وہ جوشیلے بھی ہوتے ہیں, جو اسے خطابت میں بات بھی کر دیتے ہیں. لیکن دیکھو ایک طریقہ ہے, ویسے نئی نسل کو جو نئے بچے بچیاں ہیں, میں نے خود بھی پڑھایا کراچی یونیورسٹی میں, پروفیشنلی انہیں مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے. لیکن وسعت صاحب ایکٹیویزم اور جرنلزم میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس بات کی کہ کس مقام پہ کیا نہیں کہنا اور اس کو کس شکل میں اس کا اظہار کرنا ہے, یہ اور یہ بہت بڑی I would say look who's talking. کیا مطلب, یہ تو کرتے ہیں نا یار. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب کرتے ہیں تو ہم ینگ جرنلسٹ کو جو ہے, ہاں لیکن ہم اپنا ایکسپیرینس ٹرانسفر تو کر سکتے ہیں اور کرنا ضروری ہے. لیکن دیکھو ایک طریقہ تو ہوتا ہے نا یار, کہ اگر آپ کو کسی بھی صحافی کے خلاف کوئی بات ہے, آپ پراپر کیس فائل کر دیں. آپ وہ تو کسی بھی شہری پہ یہ اصول لاگو ہوگا نا, صرف صحافی وہی نا. تو آپ یہ کر کے کہ اسے لے جا کر کے آپ نے اسے مار دیا, مطلب چپیڑے مار دی, یا آپ نے تشدد کر دیا, مطلب پرانے بھی واقعات جو میں ہو رہا ہے اس میں چپیڑے, تو مجھے تو لگتا ہے مٹھائی ہے. مٹھائی تو ہے, یہی بات ہے نا. جب آپ کا نیو نارمل یہاں آ گیا تو ایک چماہٹ تو یہاں آ گئی نا سر. نہیں وہ تو یہاں آ گئی, یہی ہو چماہٹ تو پیار ہوا ہے, جیسے لیکن تھپڑ سے درد نہیں لگتا صاحب, پیار سے ڈر لگتا ہے. لیکن جو ریئیکشن آتا ہے پھر اس کے بعد, جب آپ ایسی اللیگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا, دو چیزیں ہوتی ہیں, اللیگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو دو چیزیں, دو آپشنز ہوتی ہیں. یا تو بندہ بالکل ہی خاموش ہو جاتا ہے, یا تو بندہ کہتا ہے کہ آ جاؤ پھر. ہاں یہی ہوگا نا, بالکل. تو جب میں کہہ رہا تھا نا کہ دشمنوں کو تلاش کرنے میں اور ان کی پلانز کو نیگیٹ کرنے میں آپ یہ نہ کریں کہ آپ مزید دوستوں کو دشمن بنا رہے ہیں. I mean that is a problem. بالکل. I think you said it fairly. تمہاری بات بھی اچھی ہے اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. بالکل, دائرے تمیز میں ہی بات ہوئی ہے نا سر. اب آپ اجازت لے لیجیے. میں تو اجازت لے لوں گا, اور ہمیں بخش دیجیے گا بس کل, کیونکہ ہم نے دوبارہ بھی پروگرام کرنا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.